मुल्क भर में ईद उल अजहा के करीब आते ही एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2607 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के तशख़ीस के लिए 48,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,607 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,89,275 हो गई है, जिनमें से 9,19,163 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मजीद 21 अफराद की जिंदगियों को निकल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 22,781 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रिकॉर्ड हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की FIR दर्ज हो गई है, तहकीकात जारी हैं, जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे। 72 घंटे में अफगान सफ़ीर की बेटी का केस सुलझ जाएगा। फिलहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बार हिदायत की है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के केस को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस केस पर तेजी से तहकीकात हुई, 1-2 रोज में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं, केस की कड़ियाँ मिल रही हैं। वाक़े की तफसीलात बताते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि सफ़ीर की बेटी घर से पैदल निकली और शॉपिंग के लिए खड्डा मार्केट उतरी, वहां से एक और टैक्सी में रावलपिंडी गई। तमाम वाक़े की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि पिंडी से वापसी पर ये घर जा सकती थी, मगर F9 गई। रावलपिंडी से वो दामने को कैसे आईं, इसकी फुटेजेस निकलवा रहे हैं। वाक़े का मुकदमा अगवा, तशद्दुद और धमकियों की दफात के तहत रात 2 बजे दर्ज किया गया। शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल के बाहर टैक्सी से उतरने की वीडियो भी है। दामने कोह में तीसरी टैक्सी के ड्राइवर का भी इंटरव्यू किया है। खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाना भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत किसी प्रोपेगेंडे को हाथ से जाने नहीं दे रहा। भारत ने अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केस को बहुत उछाला। भारतीय सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर को उछाला गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनल मीडिया को भारत ने मिसगाइड किया हुआ है। हम तमाम सूरत हाल मीडिया के सामने रखेंगे। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियां मिल जाएंगी और हम इंटरनेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर, जिसको कि इंडिया ने मिसगाइड किया हुआ है, हकीकत के करीब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और सारी सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। शेख रशीद का मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि 1500 कैमरे मजीद खरीदने की इजाज़त दी जाए। जो बयान जारी किया जाएगा फौरन ऑफिस से मिलकर जारी किया जाएगा। डिप्लोमेट के जो भी केसेस होते हैं फौरन ऑफिस देखता है। हमारे पास 1900 कैमरे हैं। आमिर को, चेयरमैन CDO को मैंने कहा, कल प्राइम मिनिस्टर से भी एक दरखास्त की है कि हमें 1500 कैमरे और खरीदने की इजाज़त दी जाए। दासू वाक़े के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी हुकूमत जानती है कि हम अपनी बिसात से ज़्यादा जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दासू के मसले पर पाकिस्तानी एजेंसी मेहनत कर रही है। चीन ने कहा है कि आपका और हमारा बयानिया एक होना चाहिए। चीन ने पाकिस्तानी एजेंसीज को सराहा है। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सिर्फ एक बात उन्होंने की है कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है, हिमालय से बुलंद है।
داسو ڈیم بنانے والی چینی کمپنی نے پاکستانی ملازمین کو نکالنے کا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق داسو واقعے کے بعد سول انتظامیہ، وابڈا اور چینی کمپنی نے باہمی مشاورت سے تعمیراتی کام چند دنوں کے لیے معطل کیا تھا۔ کام بند کرنے کا مقصد حفاظتی اقدامات کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ ترجمان وابڈا کا مزید کہنا تھا کہ بس واقعے کے بعد وابڈا چینی کمپنی کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا۔ وابڈا کی کوششوں کا مقصد داسو پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کی جلد از جلد بحالی تھا۔ داسو ڈیم بنانے والی چینی کمپنی نے پاکستانی ملازمین کو نکالنے کا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ چینی کمپنی عنقریب داسو پروجیکٹ پر تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دے گی۔ دوسری جانب واقعے کی تحقیقات اور معاملے کے جائزے کے لیے چین سے آنے والے وفد نے وزارت خارجہ میں تمام متعلقہ حکام سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی وفد میں چینی وزارت خارجہ اور کامرس کے حکام، تکنیکی اور تحقیقاتی ماہرین شامل ہیں۔ ملاقات کے دوران چینی وفد کو واقعے کے بعد ہونے والی پیش رفت اور زخمیوں کے علاج سے متعلق بریف کیا گیا۔ چینی وفد نے زخمیوں سے ملاقات کے لیے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری جاری ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے جانور مہنگے ہونے کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں لگ گئیں۔ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے داؤ پیچ استعمال ہونے لگے۔ یہ صورتحال سگیاں مویشی منڈی میں اونٹوں کی خرید و فروخت میں بھی کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ بیوپاری قیمت کئی گنا زیادہ بتاتے ہیں۔ بھاؤ تاؤ مجبوری ہے، بڑے جانوروں کی قیمت بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ جہاں شہری جانوروں کی قیمتوں سے پریشان ہیں، وہیں صاحب استطاعت لوگ ان خوبصورت اور مہنگے جانوروں کو اپنے گھر خرید کر لے جا رہے ہیں۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں تیزی آ گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد منڈی پہنچنا شروع ہو گئی۔ شہر قائد میں گزشتہ دنوں ہوئی بارش کے بعد سودوں میں تیزی آ گئی ہے۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مویشی منڈی میں SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جبکہ خریداروں کا کورونا سرٹیفکیٹ بھی چیک نہیں کیا جا رہا۔ واضح رہے ملک میں عید الاضحیٰ 21 جولائی کو منائی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑی عید کے لیے جانوروں کی خریداری جاری ہے۔ دوسری طرف چھریاں چاقو تیز کرنے والوں نے بھی کمر کس لی۔ لوگ جوش و خروش سے بڑی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ شہر قائد میں عید قرباں کی گہما گہمی، جہاں مویشی منڈیوں میں رونقیں لگ گئیں، وہیں چاقو چھریاں تیز کرنے والے بھی سرگرم ہو گئے۔ چھری چاقو تیز کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں معمول سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ معیاری کام کے دام بھی معیاری وصول کرتے ہیں۔ محمد عامر کا کہنا تھا کہ پرانا لوہا نئے کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہاں تیز کروانے آتے ہیں۔ عید سے پہلے ان کے پاس ہاؤس فل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تعاون کرتے ہیں۔ قمر الدین کا کہنا تھا کہ نیا اوزار خرید نہیں سکتے، اسی وجہ سے پرانے کو دھار لگوا رہے ہیں۔ نئے اوزار اتنے مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، نہیں خرید سکتے، اس لیے پرانے ہی لے کے آ رہے ہیں اور اسی کو کرا رہے ہیں۔ محمد حسین کا کہنا تھا کہ نیا سامان مہنگا ہے، پرانے سامان سے سستے میں کام چلا لیتے ہیں۔ نیا سامان مہنگا ہے، پرانا سامان ہے اس کو ریپیئر ہو جاتا ہے تو کم قیمت میں۔ ابھی حالات مہنگائی اتنی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ چھریاں تیز کرنے والے دکاندار ارشد علی کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کام ہے، لیکن جو لوگ عین وقت پر آتے ہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کام لینا بند کر دیا ہے۔ کوشش ہے کہ مناسب ریٹ لیں، لیکن نیا سامان بہت مہنگا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کام تو ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ آخر میں وقت پہ آتے ہیں نا، یہ بڑا پریشانی کا کام ہے۔ شروع سے نہیں آتے، پہلے سے اگر آئیں تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، بس اب یہ ہے کہ کام لینا بند کر دیا۔ حسن مہدی کا کہنا تھا کہ کام تو ٹھیک ہے، پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اوزار تیز کرنے کا سامان بھی مہنگا ہوا ہے۔ 8 بجے سب بند کرنا پڑتا ہے اور گھروں سے کام کرتے ہیں۔ کام میں یہ اضافہ ہوا ہے، ایک تو مہنگائی بہت ہے، دوسرا ہر چیز جو ہے نا مہنگی ہے۔ کام تو ماشاءاللہ صحیح ہے، مگر دوسرا ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو چیز 50 کی تھی وہ 100 کی ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے۔
اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے سندھ میں سرکاری نوکریوں کی بندر بانٹ جاری ہے اور پیپلز پارٹی نے سرکاری نوکریوں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، جس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ مرتضیٰ وہاب نے بلٹ پروف گاڑی رکھی ہوئی ہے، وہ مسترد شدہ ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے، سیاسی ایڈمنسٹریٹرز تعینات نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں صحت کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر اعلیٰ صرف ویکسینیشن سینٹر پر جا کر تصویریں بناتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے پاس ویکسین اور ایمبولینس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ حکومت نئی گاڑیاں خرید رہی ہیں۔ ویکسین لگانے والوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ سندھ سے چوری کیا گیا پیسہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ میں صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے، سیاسی طور پر ہمیں ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ ہمارا مرتضیٰ جتوئی سے رابطہ ہوا، لیکن کھانے کی دعوت روکنے کے لیے پولیس بھجوا دی گئی۔ یہ جو ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، تعلیم میں کرپشن ہے، تعلیمی نظام تباہ ہے، تعلیم میں کرپشن، ہیلتھ میں کرپشن، روڈ میں کرپشن، رستے میں کرپشن، ہوا کے اندر کرپشن نہیں ہے، پانی پہنچانے میں بھی کرپشن۔ ہوا یہ روک نہیں سکتے، ورنہ اس پہ بھی ٹیکس لگاتے، اس پہ بھی دکہ لگاتے، اس کو بھی بند کر دیتے کہ جی اگر کوئی مال ملے گا تو ہوا کھلے گی، نہیں تو مرو، بغیر آکسیجن کے مر جاؤ۔ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کی صورتحال تباہ برباد ہو چکی ہے۔ عید قربہ کی آمد کے باعث ٹماٹر، لیموں، سبز مرچ، لہسن، ادرک اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید قریب آتے ہی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے دکانداروں کو ریٹ لسٹیں فراہم کی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے انتظامیہ کو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دکانداروں کا یہ موقف ہے کہ انہیں مارکیٹ سے مہنگی سبزیاں ملتی ہیں اور وہ انہیں سستے میں فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ دکاندار مزمل کا کہنا تھا کہ ہمیں منڈی سے ہی مال مہنگا مل رہا ہے، عید کی وجہ سے سبزیوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، حکومتی ریٹ لسٹ پر سبزی بیچنا ناممکن ہے۔ پیچھے بیپاری سے ہی مہنگا آ رہا ہے، آڑا تو صحیح مہنگا ملتا ہے بھائی، پیچھے سے مہنگا آتا ہے، یہاں پہ خود تیزی آ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ گورنمنٹ کے ریٹ کے حساب سے تو بیچ ہی نہیں سکتے، الٹا سیدھا ریٹ ہوتا ہے، یہ تو صحیح ریٹ تھوڑی ہے گورنمنٹ کا۔ رستم خان کا کہنا تھا کہ مسلمان ملک میں تہوار کے موقع پر مہنگائی افسوسناک ہے، حکومت کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھائی یہ تو روز کا معمول ہے، مسلمان ملک ہے اور دوسرے ممالک میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اس ملک کے اندر 3 گنا چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج ٹماٹر کے حال دیکھو، 90-100 روپے کلو ہے، تو غریب آدمی کیا کھائے گا؟ سلمان نجمی کا کہنا تھا کہ حکومت اگر غریبوں کا سوچے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی بڑھ جائے گی۔ گورنمنٹ صرف بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہی ہے، غریب کا نہیں سوچ رہی ہے، غریب کا سوچے آج ملک صحیح ہو جائے۔ افغانستان کے سرحدی ضلع اسپن بولدک پر طالبان کے قبضے کے بعد بند کی گئی پاک افغان سرحد کو عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ چمن سے متصل افغانستان کے اہم ضلع اسپن بولدک 5ویں روز بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے پاک افغان بارڈر پر 5ویں روز بھی بدستور ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ لیویز حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پھنسے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے باب دوستی کو چمن بارڈر عارضی طور پر پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ باب دوستی گیٹ صبح 8 سے 10 بجے جبکہ شام 4 سے 6 بجے تک کھلا رہے گا۔ اب تک ہزاروں افغان شہری اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آبائی ملک میں داخل ہو گئے ہیں۔